अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक इस मुल्क पे, इस उम्मत पे और इस कौम पे रहम करे, और स्पेशली सलाह अफ़ज़दगान जो हमारे भाई मुश्किल में, अल्लाह ताला उन पे गायब से मदद करे। तो जो साहिब इताअत हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ दे के उनकी जाके मदद करें। और बस अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम ही करे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालात चल रहे हैं इस मुल्क के। तो बस अल्लाह पाक हमें इस मुल्क को ता क़यामत तक कायम दायम रखे। ये वैसे बना भी इंशाअल्लाह ताला जो है क़यामत तक के लिए, ठीक है। तो क्योंकि जितनी कुर्बानियाँ इस मुल्क को बनने के लिए लोगों ने दी हैं, वो अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। तो क्योंकि अल्लाह ताला कुर्बानी किसी की भी ज़ाया नहीं करता, इंसान की कुर्बानी ज़ाया नहीं होने देता अल्लाह ताला। इंसान है जो वो भूल जाता है, अल्लाह नहीं भूलता। तो अल्लाह पाक इस कौम पे और उम्मत पे रहम करे। तो आज बात करते हैं, हम शुरू इसी से करते हैं कि रब का फ़ज़ल क्या चीज़ है। असल में जो पहली बात है, तो जाएंगे हम उसी तरफ, नफ्स की पहचान के टॉपिक की तरफ ही। तो पहले थोड़ी सी आज रब का जो फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का जो करम होता है हम पे, हम उसकी बात कर लें। असल में हमें अभी तक रब के करम का या फ़ज़ल का पता ही नहीं है कि वो है क्या। हमारे नज़दीक जो है वो बड़ी गाड़ी होना, V8, वीगो या लैम्बोर्गिनी, इस तरह की गाड़ियाँ हमारे पास होना, ये या माल दौलत होना, या कोठी बंगला, तो हमारे नज़दीक उन पे अल्लाह का करम होता है। तो लेकिन ये फ़ज़ल नहीं है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल ये नहीं है कि आपके पास माल दौलत और दुनिया की चीज़ें हों। तो फ़ज़ल अल्लाह ताला का ये है कि अल्लाह पाक अपना नाम जो है वो आपकी ज़ुबान पर कितनी दफ़ा जारी करवाता है, ठीक है। अगर आप अल्लाह के ज़िक्र कर रहे हैं तो ये रब का फ़ज़ल है, ठीक है। हमें जो अभी तक रब के फ़ज़ल की सही समझ ही नहीं आई, तो आगे हमने क्या करना है। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फंसता हमेशा जो है वो गाफिल इंसान ही है, जो गाफिल हो जाता है। तो इसके बारे में अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला के पास ना परिंदा तोहफ़ा कोई दे गया उन्हें। तो उन्होंने वो परिंदे को जो है अपने पास रख लिया और उसे पिंजरे में कैद करके पास रख लिया। तो वो उन्हें किसी ने तोहफ़ा दिया था। तो जुनैद बगदादी के पास लोग आते होते थे, इतनी बड़ी शख्सियत थे वो, तो लोग भी आते थे, दोस्त अहबाब आया करते थे। तो एक दिन परिंदा जो है वो ज़ुबान हाल से कहने लगा कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह से कहने लगा कि अपने दोस्तों से तो आप मुलाकात करते हैं और मुझे आपने यहाँ पे जो है वो कैद किया हुआ है। तो आप जो है वो अपने दोस्त अहबाब और अपने महबूब से बातें भी करते हैं, उनसे मिलते भी हैं। तो परिंदे की ये जो बात है वो जुनैद बगदादी को जो है ना वो दिल पे लगी। तो उन्होंने उस परिंदे को आज़ाद कर दिया। तो परिंदा जो है वो जाते हुए उनसे कहने लगा कि जुनैद बगदादी के मैं आपको बताता हूँ कि फंसता जो है ना वो ही है हमेशा शिकार के जाल में जो गाफिल हो जाता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ़ एक दफ़ा गाफिल हुआ हूँ, तो मेरे साथ या मुझे कितने अरसा जो है ना वो कैद काटनी पड़ी है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल अब नहीं होगा, ठीक है। तो ये उलमाए किराम ने ये भी लिखा कि वो परिंदा जो है आज़ाद होने के बाद भी आपके पास आता था और आपके पास आके रहता था, आपकी ज़ियारत करता था,
حالانکہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا تھا، کھانا بھی کھاتا تھا. تو اس سے یہ بھی آپ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں آتا تھا. حالانکہ فطرت جو حیوان ہے یا انسان کی بھی فطرت میں ہے، یہ یا کوئی بھی پرندہ ہے یا جانور ہے، اس کو آپ جب قید کر کے رکھیں گے تو قید کے بعد جب آپ اسے آزاد کریں گے تو وہ خواہ انسان ہی ہو، جانور کی تو یا پرندے کی تو بات الگ ہے نا، تو وہ آزاد ہونے کے بعد آپ کے پاس کبھی بھی پلٹے گا نہیں واپس. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے وہ خوف، وہ ڈر یا وہ اس قید کے جو حالات و واقعات اس کے ساتھ گزرے ہوتے ہیں، وہ ٹائم، وہ چیز اس کو یاد ہوتی ہے اور وہ اس ڈر کی، خوف کی وجہ سے دوبارہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، لیکن وہ پرندہ دوبارہ بھی آتا تھا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو وہ پرندہ کیوں آتا تھا؟ وہ پرندہ اس لیے آتا تھا کہ اس نے آپ کو یا ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو تو یا کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے نا، اس کو تم قید مت کرو یا اس کے پیچھے مت بھاگو. ٹھیک ہے، تم اللہ سے مانگو اور اللہ کے ہو جاؤ یا اللہ کو اپنا بنا لو. بس جب اللہ کو اپنا بنا لو گے تو پھر پرندہ کیا، یہ ساری دنیا ہی آپ کی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم جو ہے وہ یہی ہے کہ کون 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، کون جو لمحہ بلمحہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس پہ اللہ کا کرم اور فضل ہے. یہ اللہ کا کرم اور فضل بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا کے مال و دولت میں لگے ہوئے اور دنیا کی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے ناراضگی ہے. ٹھیک ہے، تو مال و دولت اگر فتنہ نہ ہوتا تو اللہ اسے کبھی بھی قرآن میں فتنہ نہ کہتا. ٹھیک ہے، یہ دنیا اللہ نے آپ کو صرف ایک پلیٹ فارم دیا ہے، آپ کو یہاں پہ پرفارم کرنا ہے اور اچھی کارکردگی دکھانی ہے اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آگے ہم اپنے ٹاپک کی طرف، جو ہمارا مین ٹاپک ہے نفس کی پہچان کے بارے میں سے چل رہا تھا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ میموری یا یادداشت کیا چیز ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے. تو آج ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. ہمارے ذہن میں یادداشت یا میموری کا عمل جو ہے وہ انتہائی تیز اور حیران کن ہے، دلچسپ ہے. اس پر ایک نظر، گہری نظر نہ ڈالنا جو ہے وہ بھی انصاف نہیں ہے، انصاف والی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم دیکھیں نا یار. تو ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کو پروسیس آف مائنڈ ریکارڈنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہر چیز آپ کی جو ہے ہماری، وہ اچھے برے خیالات ہوں یا یادداشتیں ہوں، وہ سب کچھ یہ سیو کر رہا ہوتا ہے. ہمارا جو برین ہے، جو ہمارا دماغ ہے، وہ ہر چیز آپ کی سیو کر رہا ہوتا ہے. تو طبی اصطلاح میں جو ہے یہ سائنٹیفکلی اسے کوگنیٹو پروسیس بھی کہتے ہیں. ویسے تو یہ بہت پیچیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے، لیکن موضوع کے لحاظ سے مطلب کی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن حواس خمسہ سے ملنے والی جو خبر ہے یا ایک احساس کو ریکارڈ کر رہا ہے اور ان احساسات و جذبات کو معلومات یا ڈیٹے میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہایت ہی تیز رفتار عمل ہے، بہت تیز ہو رہا ہے. اس کا اتنا تیز ہے کہ اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے یا سب ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ دیکھنے سے ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا سارا دن جو ہم مشاہدات کرتے ہیں یا جو عمل ہم کرتے ہیں، چاہے وہ دیکھنے سے حاصل ہوں، چکھنے سے یا سونگھنے سے عمل میں آئے، جو کچھ ہم دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں وہ جو ہے عارضی یادداشت یا شارٹ ٹرم میموری کی شکل میں محفوظ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو شارٹ ٹرم میموری جو ہے
وہ رات کو نیند کے دوران جو ہے وہ یادیں ختم کر دیتا ہے دماغ جو ہے، تاکہ دماغ پر بوجھ نہ پڑے۔ اس کے علاوہ جاگنے کے دوران بھی یہ عمل تیزی سے جاری ہوتا ہے۔ مثلا ایک دکاندار ہے، وہ گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے یہ کبھی یاد نہیں رکھ سکتا کہ اس نے پچھلے تیسرے یا چوتھے گاہک سے کتنے پیسے لیے تھے اور بقایا کتنا دیا تھا۔ تو اگر یہ غیر ضروری ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ نہ ہو رہا تو انسان جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھے۔ تو جو واقعی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کا عمل بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ مطلب جو سیو ہو جاتی ہے نا میموری، یا جو یادداشت ہمارے برین میں سیو ہو جاتی ہے، اس کا عمل جو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اسے طویل مدت یادداشت یا لانگ ٹرم میموری پروسیس کہتے ہیں۔ طویل مدت یادداشت جو ہے وہ دماغ میں تب محفوظ ہوتی ہے جب احساس ایموشن جو ہے وہ خیال سے جڑتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو ذہن میں آواز کے ذریعے آتا ہے، جو جیسے ہی خیال جو ہے وہ جذبے سے احساس سے ملتا ہے، یا یاد میموری کے طور پر جو ہے وہ یادداشت کے خانے میں میموری سیل میں ایسے برسٹ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ جیسے سڑک پہ کسی بچے کو چوٹ لگی ہو، یہ واقعہ جو ہے کیونکہ آپ کے جو ہے وہ جذبات سے نہیں جڑا، کیونکہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، تو اس لیے عارضی یادداشت بنے گی اور نتیجہ آپ اسے کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ یہی چوٹ اگر ہمارے اپنے بچے کو لگے تو یہ چشمِ ذہن کے میں یا منظر جذبات سے مل کر میموری سیل میں ایسے برسٹ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے گا۔ آپ اس منظر کو ایک محدود مدت کے بعد بھول بھی جائیں گے، لیکن اچانک کسی بھی واقعے کی وجہ سے یہ آپ کو اپنے بچے کی چوٹ جو ہے یہ یاد آ کر احساس دلائے گی کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے دماغ کے جو خوابیدہ حصے ہیں یا تحت الشعور یا سب کانشیس حصے ہیں، ان میں محفوظ ہوا ہے۔ یہ آپ کے جو حتمی شعور کا حصہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ فائل ہو چکا ہے۔ تو یہ جو لانگ ٹرم میموری جو ہوتی ہے نا، جو جب احساس اور جذبات اور خیال آپس میں مل کے کسی چیز یادداشت جو ہے وہ ہمارے دماغ کے میموری سیل میں ایسے برسٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ خیالات کو یادداشت میں محفوظ ہونے کے لیے ذہنی خیالات میں جل جانا یا برسٹ ہو جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اس برسٹنگ کے لیے اس شعلے کے خیال کو جس بجلی یا جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ نفس اسے جذبات یعنی ایموشن کی صورت میں مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کے تمام واقعات اچھے ہوں یا برے، ثبوت یعنی ایویڈنس کے طور پہ اٹھائے لیے پھر رہے ہیں۔ تو یہ کس لیے ہم پھر رہے ہیں ایویڈنس لے کے؟ سارے ریکارڈنگز، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے، ہمارے اچھے عمل کی بھی اور برے عمل کی بھی۔ تو یہ یقیناً روز قیامت کے دن پیش آنے والا جو ہمارا مقدمہ ہوگا اس کی سماعت کے لیے، ٹھیک۔ تو اس کا اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ کیوں سیو ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ تو آگے نیکسٹ ٹاپک شروع کرتا ہوں میں۔ ہارٹ، دل، ایموشنز، احساسات اور انرجی، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم یہ کیا ہے۔ وہ الگ سے ٹاپک جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی لمبی ویڈیو بن سکتی ہے یا کتنی سیو ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو طویل لے کے جا رہا ہوں۔ تو جو پہلے والا ہے ہم نے وہ ٹاپک ختم ہو گیا کہ میموری کیا ہے یا یادداشت کیا چیز ہے اور وہ کیا ہم کیسے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں۔
ٹھیک ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں یا وہ سیکھنے کے لیے آگے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ دل، احساس اور انرجی یہ کیا چیز ہے. انسان جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، اسے خالق نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. یہ ایک مشین کی طرح ہے، ایک روبوٹ کی طرح ہے. اس کا ایک تخلیق کار یا ڈیزائنر ہے. جب وہ اسے پیدا کر چکا یعنی ڈیزائن کر چکا، تو اس خالق نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا اور بے جان وجود کو جو ہے متنفس کر دیا. یہ مشین روبوٹ جو ہے روح پھونکنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہو گیا، الائیو ہو گیا. ٹھیک ہے، اس وجود میں بجلی دوڑ گئی یا انرجی دوڑ گئی. جیسے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سورہ سجدہ کی آیت 7 سے 9 ہے، جس کا ترجمہ یہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع ہوئی، پھر اس کی اولاد کو نچڑے ہوئے حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس میں روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، اور تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو ان ساری چیزوں کا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ سجدہ میں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اب اس بات میں آپ یہ غور کریں کہ آپ یہ ترجمہ اپنے سامنے رکھ کے قرآن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں بات آگے آپ کو کہنے والا ہوں. غور اس بات پہ کریں کہ جب تک روح پھونکنے کا نہیں کہا گیا، تب تک اسے جو ہے وہ اس کا یا اس کہہ کے پکارا گیا. ٹھیک ہے، اور جب روح پھونک گئی یا مشین چل پڑی یا انسان زندہ ہو گیا، تو اس سے تم پہ آ گیا اللہ تعالیٰ یا تمہارے پہ آ گیا. ٹھیک ہے، یعنی اب تم میری بات سننے کے قابل بھی ہو گیا اور سمجھنے کے قابل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ایسے بھی سمجھتے ہیں، دل جو ہے وہ جذبات کا جو ہے وہ مرکز ہے. ٹھیک ہے، ہارٹ از دا سینٹر آف ایموشنز. جذبات کی پیدائش جو ہے احساسات سے ہوتی ہے، یعنی حواس سے، سینسر سے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، اور احساسات جذبوں یعنی ایموشنز کو پیدا کرتے ہیں، اور جذبات انرجی ہیں. تو آپ اپنی نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، دل ایک پمپنگ سٹیشن ہے. انرجی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، ہر شے ہے جو گرم ہے وہ انرجی ہے. ٹھیک ہے، اپنی نبض کو اوپر جلد سے محسوس کریں، وہ درجہ حرارت جو ہے آپ کے جسم کا وہ گرم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا اپنا ایک جسم کا باڈی کا جو ہے وہ درجہ حرارت ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ شے جو باہر سے گرم ہوتی ہے وہ اندر سے جل بھی رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ انسان بھی جل رہا ہوتا ہے اندر سے. ٹھیک ہے، باہر سے گرم ہے تو لازمی سی بات ہے کہ ہم اندر سے جل بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دل کو ہر صورت جو ہے وہ جذبات یا احساسات یا ایسے جذبوں کی یا سینسیشنز کی جو ہے ان میں یہ لپٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے، شوق چاہیے، جھٹکا چاہیے. یہ شوق یا جھٹکا جو ہے وہ جذبے دے رہا ہے اسے. ٹھیک ہے، دل کو رنج، غم، خوشی، غمی، بغض، کینہ، نفرت اور محبت، نیکی بدی، خوف اور بے چینی، یہ جو سارے جذبات ہیں یہ دل کو ہر لمحے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جذبات سے چل رہا ہے. ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے نا، وہ جذبات سے دھڑکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایموشنل آرگن ہے. ٹھیک ہے، یہ بھینچتا ہے، سکڑتا ہے، پھیلتا ہے. جذبات جو ہے وہ اس کا فیول ہے، ایندھن ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جسم میں کسی بھی مشین کی طرح تاریں یا وائرز بھی ہیں، تو جنہیں وینز کہتے ہیں، یا جن کا کام جسم میں خون لے جانا اور پھر واپس لے آنا ہے. تو دوسری تاریں، وائرز یا نروز اعصاب کہلاتی ہیں. ان کا کام جذبات اور احساسات کو دل سے دماغ اور دماغ سے دل تک لانا ہے. اور یہی اعصابی رگیں جو ہیں دماغ کے حواس کو اور جسم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، کنیکٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہی پیچیدہ سا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے،
یہ بہت پیچیدہ تخلیق ہے. اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں جو میں نے پہلے ریکارڈ کی ہیں اس میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان کو اگر خالی اعضاء کو پڑھا جائے تو ساری زندگی ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ کسی کو بھی مکمل علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو ان سب کا آپس میں جو ہے وہ ہم تعلق چیک کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ذہن میں چونکہ ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور سامنے کی بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے اعلیٰ درجے کا نہیں ہے. جیسے بچپن میں کوئی بچے کے پاس بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. نفس جو ہے وہ تشکیل کے مرحلے میں پہلے 9 سے 10 سال تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نفس اس ٹائم تشکیل پا رہا ہوتا ہے 9 سے 10 سال کی ایج میں. پھر کوئی کہتا ہے کہ بالکل اپنے ماموں کی طرح غصے والا ہے. ٹھیک ہے، تیز ہے، ریکارڈنگ ابھی بھی آن ہے. تو یوں آہستہ آہستہ جو باہر کے محرک ہیں یا محرکات ہیں اور تعلیم اور دیگر ہزاروں عوامل جو عمل ہیں ہماری زندگی میں گزر ہوتے تو وہ روایتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ تشکیل پانے لگتی ہے. ٹھیک ہے، کنسٹرکٹ ہونے لگتی ہے. جیسے میرا یہ نام ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، اور کتنے اس میں سے جھگڑے والے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ غسیل ہیں، اتنے لوگ اچھے ہیں، اتنے برے ہیں. یہ میرا سکول ہے، کالج ہے، یہ میرا یونیورسٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ میری عزت ہے اور یہ میری بے عزتی ہے. مجھے پیسہ کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے. مجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور یہ چھپ کے کرنے والے کام ہیں. اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے ہجوم میں ایسے پٹخ دیا جاتا ہے. ٹرین ہونے کے بعد ایسے پھینک دیتے ہیں اس پورے ہجوم میں. ٹھیک ہے، تو پھر آزمائش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے، ٹریننگ جو ہماری روایتی ٹریننگ ہے وہ دینے کے بعد تو دیکھتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ کدھر کو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری جو نفس کی ہے وہ روایتی جو ہماری نسل در نسل ہم میں شفٹ ہو رہی ہے، علم نالج اس سے ٹرین ہو رہا ہے ہمارا نفس. ٹھیک ہے، نفس چونکہ تربیت کے لحاظ سے پہلے ہی پیچیدگی میں الجھن میں جائے یا گناہ کرنے کی کوشش جائے یا دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کے لیے پلٹے. تو تربیت یافتہ جو نفس ہے، امیچور جو نفس ہے، دن رات جو کم تربیت والا نفس ہوتا ہے وہ دن رات اپنے آپ کو یا اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس حالت میں نفس 2 حالتوں میں ہوتا ہے. ہر وقت ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے یا ماضی کے اچھے برے خیالات، واقعات، ادھیڑ پن میں جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ مگن رہتا ہے. ماضی کے جو اس کے گزرے ہوئے ہوتے ہیں ٹائم، اس میں ہمارا نفس رہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ماضی کی بھول بھلیوں میں ایسے گھوم پھر رہا ہوتا ہے. تو جب ہوش میں واپس آتا ہے تو پھر چھلانگ لگاتا ہے اور وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے، مستقبل میں. تو وہاں جا کے وہ ماضی کے جو اچھے برے واقعات ہیں ان کو ان ایکسپیرینسز کو یا تجربات کو استعمال کرتے ہوئے پریزنٹ میں بیٹھ کے اپنے فیوچر کے خد و خال یا فیوچر کی جو چیزیں ہیں انہیں سنوارنے لگتا ہے. تو اپنے فیوچر کے خد و خال جو ہیں وہ ان کی کرافٹنگ کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ماضی کے تجربات لے کے اور حال میں بیٹھ کے وہ فیوچر کی جو چیزیں ہیں انہیں سیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کرافٹنگ کر رہا ہوتا ہے. کل مجھے فلاں آدمی نے یہ بات کی تھی تو اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، اب ملے گا تو میں اسے بتاؤں گا، اب مزہ چکھاؤں گا میں اسے. تو
یہ کبھی بھی حال میں رہنے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جسم جو ہے ہمارا، وہ باڈی جو ہے ہماری پریزنٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن جو ہے وہ مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فیول دے رہا ہے۔ تو کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غمی کا احساس، اور کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، اور کبھی حسد کے آگ کے جلتے ہوئے شعلے جو ہیں وہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ آہستہ، اور کبھی بے جان، کبھی دباؤ کی طرح جو ہے وہ دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی یاد سے جو ہے وہ اللہ کی یاد سے جو دل ہے وہ بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، تو جو تقریباً ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ برے یا بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے ہوئے تھکتے ہوئے دل کا عالم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس بے قراری یا بے چینی میں وہ کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ صالح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اطمینان والی ہے، جو انرجی ہے وہ نہیں ہے۔ اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہو رہے ہیں، جنون ہے، فساد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اس سے رشتوں کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال ہو رہا ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، آپ کی، میری اور سب کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ زیر ہم یا حیث القوم ہماری ہارٹ بیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہاں تک بھی محدود نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اس سارے چکر میں ایک نقصان تو من حیث القوم ہو ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا، جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کیا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کا سب سے ضروری کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے۔ دانت صاف کرتے وقت آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے وقت آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اور لاکھوں کروڑوں محرکات ہیں جو وہ ہمارے لاکھوں کروڑوں محرکات میں جو گھرا ہوا یہ انسان ہے نا، وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے اور کہاں ضائع ہو رہی ہے، کہاں ویسٹ ہو رہی ہے۔ تو جیسے آگے اللہ سورہ انعام میں کہتا ہے 60 سے 61 تک، اور وہ وہی ہے جو رات کو تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، تو پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندے پہ غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتہ جو ہے وہ اس نفس کو یا اس روح کو قبضے میں لے لیتا ہے، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے فرشتے جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اس پیچھے جو میں نے بات کی ہے اس کی بالکل اس پہ فٹ ہو رہا ہے، یہ جو ترجمہ جو میں نے آپ کو ابھی کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہم یہ ایویڈنس لے کے گھوم رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو نے جو اس کی ڈیزائننگ کی ہے وہ اسی لحاظ سے کی ہے کہ قیامت کے دن جو ہمارے کیے ہوئے اچھے برے واقعات ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ایویڈنس کے طور پہ، ہمارے ذہنوں میں، یا ہمارے جو
میموریز ہیں ان میں، دماغ کے جو حصے ہیں ان میں یہ سیو ہو رہی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو نیند سے فوری اٹھنے کے بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے، جسم بھی۔ پھر اس لمحے جو ہے وہ نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو خیال سوچوں میں اور بدلنے لگتے ہیں، اور سوچیں جو ہیں تصوراتی منصوبہ سازی میں، یوں انسان سارا دن جو ہے وہ جذبات و احساسات اور خیالات کے تھپیڑے جو ہے وہ کھاتے رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں اور وہ سمندر جو ہے وہ طوفان میں ہو، ٹھیک ہے۔ ہر خیال اور ہر احساس انرجی کو خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ساری بات، جب میں بہت سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سادہ سی بات یہ ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے انسان کی، رات کا تھکا ہوا انسان بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتے، بیوی بچوں سے منہ پھیر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے۔ اتنی تھکن کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہونے لگی ہے؟ تو آنکھیں بند کر کے یا سو کے یہ انسان کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے تھک کے ہار کے گر تو نہیں رہا؟ تو نفس جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے صبح اٹھ جاؤں گا، مزید انرجی مانگتا ہے رب سے اپنی عارضی دنیا کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا، کل کا دن اور ایک ادھار کا خدائی دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کی آزمائش نہ ہو اور اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے تو اس انسان میں اتنی عظیم انرجی جو ہے وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اس میں اس قدر بجلی ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اس زمین میں نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ اس کا گھر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں، یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کا تخلیق کا جو مقصد ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا انسان میں نفس کی تخلیق جو ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ انسان کی آزمائش کر سکے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے میں دوسری ویڈیو بناتا ہوں، یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر کی ہوگی، تو اس میں بات کرتے ہیں آگے پھر ہم دل اور